मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत दूसरी मरतबा महंगी, नोटिफिकेशन जारी। एक माह के अंदर पेट्रोल 14 रुपए महंगा कर दिया गया। आम आदमी की जिंदगी मौजूदा महंगाई के दौर में किस हद तक मुतासर हो सकती है, हुकूमत वक्त इस सोच से बरीउज़्ज़िम्मा। माजी में यही हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पे क्या कहती रही है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तहरीक इंसाफ की आपस की लड़ाइयां खत्म हो गईं, मगर मिर्जा आफरीदी की सेनेट के लिए नामजदगी पे कारकुन सड़कों पर निकल आए। मिर्जा आफरीदी की नामजदगी पे होने वाला ये एहतजाज क्या कप्तान बचाव तहरीक के लिए नुकसानदेह होगा या नहीं, तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ईरान, इराक, शाम जाने वाले 40,000 से जायद जायरीन लापता। इन मुल्कों की हुकूमतों ने पाकिस्तानी जायरीन के लापता होने पर बाज़ाब्ता तशवीश का इजहार कर दिया। जायरीन कहाँ गए, हुकूमती इदारे ला इल्म क्यों हैं? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो जो ये रातों रात पेट्रोल महंगा हो गया, ये पेट्रोल बम जो गिरा है, इसने बहुत मुतासिर करना है आने वाले दिनों में। और ये याद रहे कि ये एक महीने में दूसरी मरतबा कीमतें जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। जी, अगर तो समझ आ रही हो मंतक उसकी कि ये क्यों कर रहे हैं तो बर्दाश्त फिर भी मुश्किल होता है, मगर बर्दाश्त कर लेता है। कि नॉर्मली क्या होता है कि आप दुनिया में अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो आप कहते हैं जी हम देखें हमने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आएंगे, दुनिया में बढ़ गई है तो हमने भी बढ़ा दी है। दुनिया में एक्चुअली कम हुई है। दरमियान में जब ये इसराइल ईरान की जंग का ख़तरा हुआ था तो ये जो ब्रेंट की कीमत है, पेट्रोलियम का जो पैमाना है, वो $75-80 पर बैरल तक गया। अभी जो है 15 दिन से वो मोर और लेस 65-66 के इर्द गिर्द रहा है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। एक्चुअली उससे कम हुई, जब कम हुई और इनको कम करनी चाहिए थी, इन्होंने कम करने की बजाय उल्टा जुलाई 1 को 8 रुपये 36 पैसे लीटर का पेट्रोल बढ़ा दिया था और डीजल में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया था 1 जुलाई को। अब ये इसी महीने के दौरान दूसरी दफ़ा पेट्रोल में 5.36 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब 272 रुपये और 15 पैसे, इसको 73 ही कर लें क्योंकि वो जो आप चार्ज करते हैं पैसाज नहीं किए जाते, पैसाज बंद कर देने चाहिए। ये जो पैसे के उसमें ही जो बना लेती हैं कंपनियां, वो ठीक ठाक बन जाता है क्योंकि आप फकीर को भी जो पैसा तो क्या 10 रुपये 20 रुपये का नोट तो पता नहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, भी वो भी दें तो वो भी फेंक देता है। तो ये 273 रुपये इसको कहना चाहिए, 273 रुपये का लीटर है। दूसरा, हाई स्पीड जो डीजल है वो 71 रुपये 37 पैसे बढ़ाया है और वो 284 रुपये 285 रुपये बल्कि कहें का हो चुका है। तो डीजल जो है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब है कि तमाम वैगनों के, बसों के वो किराए भी बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ बहुत जो क्लेम की जाती थी कि जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, 39-35% से देखें जी 4% ले आए, तो अभी ये खुद 8-9% नहीं, ये डबल फिगर्स में चला ही जाएगा। इसका इम्पैक्ट जब बाकी चीज़ों आएगा। मगर सवाल ये है कि क्यों, और माजी में जब ये बढ़ता रहा और ये अब तो 284 और 273 रुपये पे है, ये जब 160 रुपये पे पीटीए के दौर में गया था। मगर ये इनके घर के लोग ही कह रहे हैं कि एक तो रातों रात डाके पड़ते हैं रात को, पेट्रोल की कीमत ही बढ़ाई जाती। वैसे अमूमी तौर पे रात को ही इसलिए होता है कि अभी अनाउंसमेंट दिन के वक्त होती है तो वो कन्फ्यूजन रहता है, अभी नोटिफिकेशन नहीं होता तो पेट्रोल पंप वाले पहले ही कर देते हैं। तो इसलिए रात को ये किया जाता है कि इफेक्टिव फ्रॉम मिडनाइट टुमारो, तो इस वजह से रात को किया जाता है। मगर ये डायलॉग सुने ना कि इनके दिल में सीने के दिल नहीं पत्थर है। फिर अब वजीर आजम के लिए जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, तो अब ये शहबाज शरीफ साहब का भी एक दो हैं, वो हमने कहा अभी रहने ही देते हैं कि खुद ही जो बिल्कुल अभी कहा गया कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो सब्जी भी बढ़ती है, सब्जी कीमत भी बढ़ती है, बिजली की कीमत भी बढ़ती है, हर चीज़ की बढ़ती है।
تو چین ادویات کی بھی بڑھتی ہیں. بائی دا وے ادویات کے اوپر ہمارا سیگمنٹ بڑے عرصے سے رہتا ہے. خوفناک حد تک ادویات کی قیمت بڑھ گئی ہیں، مگر آج کا مسئلہ تو پٹرول کا ہے. اور اس کے اندر اس لیے کہ ساتھ میں یہ تو ابھی باہر بھی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں بڑھی، اس لیے منطق نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کب جو ہے کیوں بڑھائی ہے. مگر اس کے اندر جو کوئی 76 پیسے یا 78 پیسے کا بھی لیوی ہے کہ جو لیوی اس کے اندر کی ہوئی اور ٹیکسز ملا لیں تو میرا 125 اور 150 کے درمیان رفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% لیوی اور ٹیکسز ہیں اس کے اندر، جو کہ گورنمنٹ اپنی جیب میں ڈال رہی ہے. آسان ترین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی جب آپ کو پیسے فوراً چاہیے ہوں اور راتوں رات کوئی IMF کا پڑ جائے، شارٹ مال ہو جائے، یا FBR جو اپنا کام پورا نہ کر رہی ہو، یا کوئی ایسے طبقے کے اوپر پریشر نہ ڈالنا ہو، تو عام آدمی ہیں. اور یہ سب سے برا ٹیکس اس لیے ہوتا ہے یہ پٹرول وغیرہ کا کہ آپ پہلے ہی یہ تمام طبقات پہ، خاص طور پہ غریب طبقات پہ، موٹر سائیکل والا جو ہے یا گھر پہ اندر جو اپنے چھوٹی موٹی موٹر چلاتے ہیں، ان کے لیے جب یہ پٹرول اور ڈیزل بڑھتا ہے تو ان کو امپیکٹ زیادہ کرتا ہے. ٹیکسز اگر آپ نے کرنی ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کہ پہلے ہی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ کوئی 80% سے 85% تک وہ آپ کہہ لیں کہ وہ انڈائریکٹ ہیں. انڈائریکٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر تمام طبقات، چھوٹے طبقات کو بھی کرتے ہیں. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو طبقات پہلے ہی امیر ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، مینوفیکچرنگ میں ہیں، تو ان کو، اور جو نیٹ سے باہر ہیں، ابھی جو اس کے ساتھ تاجر جو لڑ رہے ہیں وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ نے 98% یا 90% جو لوگ انڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو نہیں آپ پکڑ رہے. جو پکڑے گئے ہیں ان کے اوپر ہی مزید، جس طرح تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ان کو ہی مزید سکویز کر لینا، مڈل کلاس کو سکویز کر لینا، یا آلریڈی جو والنٹیرلی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو کیا جا رہا ہے. مگر ایک 40 سے 50% جو انڈاکیومنٹڈ ہے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. اسی لیے 19 جولائی کو یہ ایک مل جل کے ان کا یہ بھی موقف ہے عامر صاحب کہ جب آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں اور اس قسم کے بہت زیادہ والے ٹیکسز لگا رہے ہیں تو پھر جو یہ SME ہے یا جو چھوٹا تاجر ہے اس کے لیے اس کو کس قسم کی سہولیات دے رہے ہیں، کیا آلٹرنیٹس دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بزنس اس کا اثرات صرف سبھی طبقات پہ. ایک تو بالکل اس طرح کے ساتھ میں یہ انڈسٹری والے پہلے ہی ان کے اوپر جو FBR کے اختیارات کے اوپر، اور وہ ایک تو شاید یہ واپس لے لیا ہے کہ 2 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کے اوپر جو ہے اس کا تو بتایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اب واپس لے رہی ہے. مگر یہ بھی وہ ایڈ کر لیں گے. آپ نے جو انڈسٹری آپ کی نہیں اٹھ پا رہی وہ اس وجہ سے کہ انپٹس وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ بجلی گیس بڑی مہنگی ہے، اب کیپٹیو پاور جو ہے اس کا بھی وہ آ گیا ہے. تو یہ بلا کے عام آدمی بھی پستا ہے، انڈسٹری بھی پستی ہے، کسان بھی پستا ہے، اور یہ ساتھ میں دعوے بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں انڈسٹری ریوائیو کر دی، اور بجٹ کے اندر بڑے بڑے کلیم کیے جاتے ہیں. جی عامر صاحب، ہمیں گیسٹ نے جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم زبیر صاحب. زبیر صاحب کو سینئر سیاستدان کے ساتھ جو ہے ہم اس لیے بھی بہت خوش رہتے ہیں جب ہمارے لیے یہ وقت نکالتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنوکریٹ بھی ہیں اور یہ اکانومی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. میں بائی دا وے ان کی انپوٹ جو ہے کئی دفعہ بغیر کریڈٹ کی یوز کر لیتا ہوں، اس پہ بھی آج بات کروں گا. کل انہوں نے مجھے بڑی تفصیلات بھیجی کہ ہم اپنے ہیومن کیپٹل جو ہے اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، وہ سیگمنٹ کے بعد کے حصے میں کریں گے. پہلے زبیر، یہ جو پٹرول کی قیمت جو بڑھا دی گئی ہے اس کے اوپر میں آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 15 دنوں سے مور لیس یہی ہے. ایکچولی تو یہ 75-80 تک بیرل چلا گیا تھا، ابھی یہ فی بیرل جو ہے 66 کا بھی میں برینٹ کا چیک کر رہا تھا. کیوں؟ وہ گورنمنٹ نے جب پیٹرول کی پرائس کم یا زیادہ جب بھی کرتے ہیں تو زیادہ پر ہمیشہ سے ریاکشن ہوتا ہے کہ جی زیادہ کیوں کرتی ہے، انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے آ رہی ہیں.
اور آپ نے پچھلی دفعہ بھی بڑھا دیا تھا پھر بڑھا دیا، تو گورنمنٹ اس کو دونوں طرح سے استعمال کرتی ہے. کبھی ریفرنس کرتی ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس لیے ہمیں بڑھانا پڑا، اور جب نہیں بڑھ رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ لک بھی دیکھنا ہے آئندہ کا. ایک چیز بالکل طے ہو گئی ہے پچھلے چند ماہ میں، جو پاکستان میں طے شدہ اصول تھا پچھلے بہت سالوں سے، کہ پاکستان میں پیٹرول پرائسز پہلے ہر مہینے بڑھتی تھی یا کم ہوتی تھی، پھر میرا خیال ہے 5-6 سال پہلے 15 دن کا آ گیا، اسٹیپ لے لیا گیا، اور اس کا ایک بڑا ڈائریکٹ لنک ہوتا تھا کہ جی جو بھی انٹرنیشنل آئل پرائسز کا ٹرینڈ ہوگا اسی کی مناسبت سے آپ کی پرائسز اناؤنس ہوں گی ہر 15 دن کے بعد، کم یا زیادہ. پچھلے چند ماہ میں اس کو ڈی لنک کر دیا ہے، آفیشلی کچھ چیز اناؤنس نہیں کی ہے، لیکن اب وہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہم نے، جس طرح آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ جی ہم اس کشن کو یوز کریں گے پتہ نہیں بلوچستان میں کوئی موٹر وے بنانے کے لیے جہاں بہت زیادہ دہشت گردی ہوتی تھی فار ایگزامپل، یا پیٹرولیم لیوی ہے اس کی مد میں ہم نے چونکہ ریکور کرنا ہے اور یہ IMF کا وہ مینڈیٹ ہے، تو عوام اگر اس سے، یا آپ یا میں کوشش کر رہے ہیں ریلیٹ کرنے کا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز سے، تو اب وہ اس سے ڈائریکٹلی کبھی بھی لنک نہیں ہوگا. اگر ایک دم سے بہت زیادہ بڑھے گی تو ضرور اور زیادہ بڑھائیں گے، لیکن کم ہونے کی صورت میں کوئی گارنٹی نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ پاس آن کرے گی وہ بینیفٹ عوام کو. زبیر، میں سن رہا تھا علی پرویز ملک کو وہ ٹی وی پہ ابھی وجوہات بتا رہے تھے، جسٹیفائی کر رہے تھے اس بڑھانے کو. ایک ریزن انہوں نے بڑا غیر منطقی دیا، مجھے نہیں سمجھ آئی، میں چاہوں گا آپ مجھے سمجھا سکیں. کیونکہ جی یہ ڈالر کی دیکھیں تھوڑی سی قیمت بھی بڑی ہے روپے کے مقابلے میں، تو وہ بھی ایک فیکٹر تھا. اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ دنیا بھر میں میجر کرنسیز کے اگینسٹ جو ڈالر ہے وہ 10% نیچے گیا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑھنے کی وجہ گورنمنٹ خود بتاتی رہتی ہے، اسٹیٹ بینک بتاتا رہتا ہے کہ جو ہے 4 سے لے کے 7-8 بلین ڈالر تک کا یہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں، اور انہوں نے آرٹیفیشلی اس کو ڈالر کو اس ریٹ پہ رکھا ہوا ہے. خود ہی پہلے ڈالر کو اوپر لے کے جاتے ہیں، اس کو پھر ریزن بنا کے پٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. تو مجھے یہ منطق سمجھائیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر تو جینوئنلی روپے کی قدر گر رہی ہوتی بہت زیادہ تو وہ ریزن بنتا ہے کہ ظاہر ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں اور ڈالر سے آپ کی ہر چیز لنکڈ ہوتی ہے. جب آپ امپورٹ کرتے ہیں اگر روپے کی قدر گرے گی ڈالر بڑھے گا تو آپ کے لیے وہ امپورٹ مہنگی ہو جائے گی. لیکن یہاں یہ ایسا نہیں ہے. ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے ڈالر ہیز لاسٹ گراؤنڈ اوور دا لاسٹ فیو منتھس، لیکن پاکستان میں تھوڑا بہت بڑا ہے، بٹ اٹ از ود ان اے ویری اسمال رینج. آج بھی میرا خیال ہے 284 سم تھنگ آفیشیل تھا، اور اسی کے آس پاس چل رہا ہے پچھلے کچھ میرا خیال ہے 1-2 مہینے میں. اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ڈالر کو مصنوعی طور پر روپے کو وہ رکھا ہوا ہے، یہ چیز جب PDM کی حکومت آئی تھی اور مفتاح اسماعیل بنے تھے فائنینس منسٹر، اور اس وقت ایک IMF کا بہت سخت پریشر آیا تھا کہ جی آپ ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول نہ کریں، جیسے اسحاق ڈار صاحب 2013 سے 2017 کے دوران کرتے تھے، بائی بائنگ ڈالرز فرام دا مارکیٹ اینڈ اسٹیبلائزنگ دا کرنسی. اس کے کچھ پازیٹیوز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اوور اے لانگ رن نیگیٹو بھی ہوتا ہے، بیکاز آپ پھر ایک اگر سستا ڈالر ہوتا ہے تو پھر آپ کی امپورٹ بھی بڑھتی ہے اور پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر پریشر آتا ہے، جیسے 2017 میں 18 میں ہم نے دیکھا تھا، پھر عمران خان کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا. تو اس وقت وہ والا اتنا پریشر ہے بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے جو پالیسی میکرز تھے اور IMF نے بیٹھ کے یہ طے کیا ہے. 2013 اور 2017 میں بھی آپ کو یاد ہے IMF واز ہیئر، اور اس وقت ان کی بھی یہ سپورٹ بالکل بھرپور تھی کہ مصنوعی طور پر ڈالر کو روپے کو کنٹرول کیا جائے.
اور اب بھی آئی ایم ایف ہی کے کہنے پر اور آئی ایم ایف ہی کی انوالومنٹ سے اور ان کی رضامندی سے روپے کو سٹیبلائز کیا ہوا ہے, سو دیٹ اس کے چونکہ ایک نیگیٹو یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جیسے روپے کی قدر برے طریقے سے گری تھی ویسے ہی انفلیشن بڑھنا شروع ہو گیا تھا, اینڈ اٹ بیکیم انکنٹرولیبل, اور لوگوں کے لیے بالکل اتنا زیادہ ہو گیا تھا. 38% سی پی آئی انفلیشن پہنچ گئی تھی, ایس پی آئی 49% پہنچ گئی تھی, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. سو وہ ایک فیئر ضرور موجود ہے. اب اس کو وہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے مصنوعی طور پر رکھا ہوا ہے, تو پھر دوسرا کوشچن ہوتا ہے کہ پھر امپورٹ سستی ہو جاتی ہے, تو امپورٹ پر کربز لگا دی ہیں کہ امپورٹ آپ ریسٹرکٹ کر کے چلاتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر فورن ایکسچینج کا پریشر نہ ہو. سو دیٹ از ہاؤ دے آر مینیجنگ اٹ, اینڈ اٹ ورکس سو فار. اگر آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اس کے الگ نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو ان امپلائمنٹ ہوگی, جیسے اس وقت 22% ان امپلائمنٹ ہے. سو دیر از آبویسلی اے ڈسکشن اینڈ اے کوشچن مارک کہ بھائی آپ کب تک یہ امپورٹس کو روک کے رکھیں گے, کب تک اکنامک ایکٹیویٹی کو روک کے رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 سال کا ایوریج جو ہے 1.66% ہے جی ڈی پی گروتھ, وچ از آبویسلی انسسٹینیبل, اور اس کی وجہ سے آپ کی ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے. سو دیر آر ہوسٹ آف فیکٹرز. میرا خیال ہے پاکستان ہیز ٹو کم بیک. یہ اتنے میسو اماؤنٹ میں مارکیٹ سے ڈالر خریدنا. اکانومسٹ نہیں ہوں, آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں. ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ایک ہولسٹک سی چیز ہوتی ہے, ایک چیز کا امپیکٹ جو ہے دوسرے پہ ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں. یہ پیس میل ایک چیز کو کر دیتے ہیں, اور اسی بریتھ میں آج ہی علی ملک صاحب کو, میں پرویز ملک کو یہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا دیکھیں نا جی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہوتا ہے, ہمیں ابھی 15-20-16 بلین ڈالر ری رول کروانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے بھائی یہ اس کا ایک جو بہت کریڈٹ یہ لیتے تھے کہ مہنگائی اب ڈالر کے اوپر رہنے سے بھی مصنوعی طور پہ جو اوپر رکھا ہوا ہے اس کے مہنگائی پہ اثرات, اور پھر یہ پٹرول کے جو یہ کریڈٹ تھا کہ 4% کیونکہ پہلے بیس بہت زیادہ تھی, تو یہ اب یہ 7-8 کا تو یہ خود کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ بڑھ جائے گی مہنگائی. لیکن ایک تو بیس افیکٹ کا پچھلے سال فائدہ ہو رہا تھا کہ کیونکہ 2022-2023 میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مہنگائی تھی, تو جب آپ ایئر ٹو ایئر کمپیریزن کرتے ہیں آپ 38% کے اگینسٹ جب کریں گے تو وہ بیس افیکٹ کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک تو وہ اب آئندہ آنے چند مہینوں میں وہ ختم ہو جائے گا بیس افیکٹ کا فائدہ ہونا, اور وہ اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اور اگر 7-8% یا 8-9% بھی ہوتی ہے تو وہ آج کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتنے ٹائمز زیادہ ہوگی, تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ ایک چیز ایسی میں نے جو اپنے حساب سے میں حفیظ پاشا صاحب سے شیئر کر رہا ہوں کچھ نمبرز, کہ از دا گورنمنٹ رپورٹنگ دا انفلیشن نمبرز کریکٹلی. آئی مین دیٹس اے بگ کویسچن ایز ویل, کیونکہ یہ صرف کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فجنگ پاکستان میں بڑا ایک آسان طریقہ ہے, اور ٹو شیئر ایٹ دا گراؤنڈ لیول کیا پرائسز اتنی کنٹرولڈ ہیں جتنے دکھایا جا رہا تھا. اب تو خیر بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور کافی ویزیبل اس میں انکریزز نظر آئیں گے. سو یس, آئندہ آنے والے مہینوں میں ہم انفلیشن کے نیگیٹو اثرات دیکھنا شروع ہوں گے, اور اس کے ساتھ اگر وہ جب انفلیشن بڑھے گی اور ساتھ میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوگی, اور تو اس میں تو پھر عوام کا اور بھرتا نکلے گا. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں روز کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی آ گئی, مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ فی الحال جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو نہیں ہے, مگر اس کی سٹیبلٹی اگر ہے وقتی طور پہ تو اس کے کچھ نہ کچھ ٹائم تھا کہ اس بجٹ میں کوئی ایسا ہی پالیسی بنا لیتے کہ ہم گروتھ میں جاتے, جس سے کہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے بے روزگاری جو ہے وہ کم ہوتی, ایکسپورٹس بڑھتی, تو اوور آل اس کا اگر وقتی طور پہ یہ جو کریڈٹ لیتی ہے اس میں سے کیا گورنمنٹ نکالنا کدھر چاہ رہی ہے, کدھر لے کے جانا چاہ رہی ہے, اوور آل آپ کو کیا ان کی سائنس کی سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جب تک ہم اپنے فنڈامنٹلز کو چیلنج نہیں کریں گے نا ایز اے پاکستانیز,
کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان سچ اسٹیبلٹی. ہم نے یہ ایسی اسٹیبلٹی 25 دفعہ دیکھی ہے پہلے. یہ 25واں IMF پروگرام ہے. دا فیکٹ پاکستان 25ویں دفعہ IMF کے پاس گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہر دفعہ آپ اس وقت جاتے ہیں جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں تو آپ بھاگتے ہوئے IMF کے پاس جاتے ہیں. اور صرف اگر آپ 1988 سے لگائیں تو یہ تقریباً 16واں یا 17واں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے. اب آپ اس کی ریگولیرٹی دیکھیں کہ پچھلے اگر آپ 35-36 ایئرس میں 15 یا 16 یا 17 دفعہ IMF کے پاس جائیں گے تو ہر 2-2.5 سال کے بعد آپ جا رہے ہیں IMF کے پاس جیسے ہی آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے. سو اٹس اے ویشس سرکل. سو پہلے تو کوشچن یہ ہے کہ از دا IMF فارمولا گڈ فار پاکستان؟ ہیز IMF فارمولا بین گڈ فار ایجپٹ اور ارجنٹینا اور دوز کنٹری جہاں بار بار IMF کیا ہے؟ کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ IMF ہیز بین ہیلپ فل ان ٹیکنگ دا کنٹری آؤٹ آف دا کرائسس. جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے اس سے آپ کو باہر نکال سکے. سو کیا ہمیں کوئی ایسی چیزیں کرنی ہیں جو فنڈامنٹل ریفارمز ہوں جس کی وجہ سے ہم اس سے باہر آ سکیں آن اے پرماننٹ بیسس؟ اگر ہم صرف اس طرح سے کرتے ہیں کہ 2-3 سال میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بالکل ہے اینڈ لیٹس کنسیڈ دیٹ, بٹ ہم کب سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم کمپیئر کر رہے ہیں 2022 کے مڈل سے لے کے 2023 کے اینڈ یا 2024 کے شروع کا پیریڈ میں, جب ایک وقت اتنا ڈراپ ہو گیا تھا فورن ایکسچینج ریزروز کہ $3 بلین سے کم رہ گئے تھے, اور ایکسچینج ریٹ کا اس کا ڈائریکٹ افیکٹ سب نے دیکھا تھا کہ 182 پر PDM کی حکومت تھی جب تھا آفیشیل انٹر بینک ریٹ, اور وہ بڑھ کے تقریباً 310 تک پہنچ گیا تھا. سو ہم جب اس سے کمپیئر کر رہے ہیں بیکاز دین وی رش ٹو IMF, اور IMF سے ہم نے سہارا لیا اور ہمارے اوپر پریشر کم ہوا, بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ختم ہو گیا. بٹ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ختم کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے. یہ ایک نارمل پروگرام ہے جس میں میں اور آپ بھی جا کے IMF کے پاس جائیں, پاؤں پڑیں کہ جی آپ ہمیں کچھ ڈالرز دے دیں, اور پھر اس کے بیسس پر ہمیں دوست ممالک بھی ڈالرز دیں گے, اس کے بیسس پر ہمیں ورلڈ بینک بھی ڈالرز دے گا. سو ہمارا وہ والا کرائسس تو ختم ہو جائے گا. بٹ از دیٹ the only thing that we are working? کرائسس کوئی نہ کوئی تو زبیر چلتا ہی رہتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے. آپ نے میرے سے شیئر کیے تھے کنسرن اپنا کہ یہ حال کے ساتھ ہمارے برا نہیں کر رہے, یہ مستقبل کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں کہ امید کی کرن کوئی نہیں نظر آتی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے نا, اس ہیومن کیپٹل کے اوپر کوئی انویسٹ نہیں ہو رہی, خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہ کیومولیٹو جو اکنامک سروے میں فگر آیا کہ 0.8% لگا کے یہ فیوچر جنریشنز کو بھی اس کے لیے بھی امید نہیں چھوڑ رہے. اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر سکیں اگر. جی عامر, ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو ساری جنگ ہے اکنامک سروائیول کی یا اکنامک گروتھ کی, یہ ایلیٹ کی ہے. جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری ٹیکسٹائل مل چل رہی ہے تو بڑا زبردست پاکستان چل رہا ہے, وہ سمجھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ چل رہی ہے تو بڑا زبردست پاکستان چل رہا ہے. لیکن ہم جو بڑا سیگمنٹ ہے کروڑوں عوام پاکستان کے, ان کی اگر ہم فکر کریں تو سب سے پہلی چیز ہم جو کریں گے, جو ہر ملک کرتا ہے, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر اسپینڈنگ بڑھاتا ہے. کیونکہ وہ بڑا سمپل ہے. پاکستان ایسے ہی ہے جیسے ایک فیملی ہے. اگر آپ فیملی میں 4 بچے ہوں اور 3 بچوں کو آپ اسکول نہ بھیجیں تو اس فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. یہ سب کو سمجھ آتی ہے. لوور مڈل کلاس کی ایک 8th کلاس پاس کی بیوی جو ہوگی نا کسی کی کلرک کی, اس کو بھی یہ سمجھ ہے کہ میرے بچے کا فیوچر از ڈائریکٹلی لنکڈ ود ایجوکیشن. اگر اس کا فیوچر لنکڈ ود ایجوکیشن ہے تو عام پاکستانی کا کیوں نہیں ہے؟ اب پاکستان از اسٹیگننٹ آلموسٹ فار دا لاسٹ 10-15 ایئرز. 60% آپ کی وہ ہے لٹریسی ریٹ. لک ایٹ انڈونیشیا, لک ایٹ ملائیشیا, لک ایٹ ویتنام, لک ایٹ سری لنکا, لک ایٹ انڈیا, لک ایٹ بنگلہ دیش. میں کوئی ویسٹرن کنٹری سے نہیں کمپیریزن کر رہا. انہوں نے پچھلے 25-30 سال میں کس طرح سے اسپینڈنگ کیا اور کہاں جا کے پہنچایا ہے کہ لٹریسی ریٹ, اینڈ ناٹ جسٹ اباؤٹ دا لٹریسی ریٹ, دا کوالٹی آف ایجوکیشن. وائی پاکستان, ابھی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ پاکستان ہیز دی سیکنڈ ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے, یہ بھی ورلڈ بینک کی
ڈیفائنڈ ہے کہ 5 سال سے 16 سال کا بچہ اگر اسکول نہیں جا رہا تو دیٹ ہی اور شی از کنسیڈرڈ آؤٹ آف اسکول. پاکستان میں 2 کروڑ اور 70 لاکھ بچے اس وقت تو اس کیٹیگری میں ہیں, سیکنڈ ہائیسٹ. اب انڈیا کی پاپولیشن ہے 140 کروڑ, پاکستان کی 25 کروڑ میں 2 کروڑ 75 لاکھ 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. انڈیا میں 6 لاکھ نہیں جاتے, اور وہ نمبر کم ہو رہا ہے. انڈیا میں, سری لنکا میں کم ہو رہا ہے, انڈونیشیا میں کم ہو رہا ہے, پاکستان میں وہ بڑھ رہا ہے. آپ سندھ کی ایگزامپل لے لیں, لٹریسی ریٹ 2008 میں 59 پوائنٹ سمتھنگ تھا, اب وہ گر کے 57% آ گیا ہے. آفٹر 16-17 ایئرز اگر جس پروونس کا, جس میں شہر ہے فائنینشیل ہب آف پاکستان, کراچی بھی شامل ہے, اگر اس کا لٹریسی ریٹ گرے گا تو فیوچر کیسے ہوگا؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ لے لیں کہ یہ لٹریسی ریٹ ہے, آپ ان پڑھ بچے پیدا کر رہے ہیں فیوچر جنریشنز کے لیے, اور ساتھ میں 40% بچے بلو دا ایج آف 5 اسٹنٹڈ, وچ مینس ڈیفارمڈ گروتھ ہے. تو نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے, اور بیٹھ کے سارے چینلز پر ہم بڑے بڑے لوگوں کو سنتے پاکستان کا فیوچر بڑا زبردست ہے. شارٹ ٹرم میں آپ کیا دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر نوجوانوں سے لنکڈ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لنکڈ ہے, کہ یہ بے روزگاری 22% ہے, اور بچوں کو آپ نہ تعلیم دے رہے ہیں نہ ہنرمندی دے رہے ہیں, اور کوئی انسینٹیو نہیں ہے, لہٰذا یہ بے روزگاری ان حالات میں اور بڑھے گی. تو یہ ایک پرفیکٹ سٹارم جو بریو کر رہا ہے کہ اس وقت جو ٹریڈرز نے بھی 19 تاریخ کی وہ دی ہوئی ہے, کسان بھی پریشان ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کی ایک کال کہنے کو تحریک آ گئی ہے, پر ان کے اپنے ہی لڑائیاں مار کٹائیاں نہیں ختم ہوتی, پتہ نہیں وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. مگر گراؤنڈ سویل جو ہے, یہ حالات اتنے مہنگائی کے اور بے روزگاری کے خراب ہیں کہ اس کے لیے تو پی ٹی آئی کے بغیر بھی جو ہے یہ آسان نہیں تھی گورننس. کیا کہیں گے؟ لیکن پی ٹی آئی کا ظاہر ہے ایک مین اپوزیشن پارٹی ہے, سب سے بڑی جماعت ہے, گراؤنڈ سویل ہے, اس کو آپ نے کیپٹلائز بھی کرنا پڑتا ہے ایک موومنٹ بنانے کے لیے. بجٹ واز اے گریٹ اپرچونٹی, اتنا خراب بجٹ آیا, عوام کی حالت تباہ ہو گئی, چاہے وہ انڈسٹریز تھیں, چاہے وہ مڈل کلاس تھا, چاہے وہ لوور مڈل کلاس تھا, غریب عوام تھے, اسی طرح سے بہت سے گورنمنٹ کے ایکشنز ایسے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی آپ نے جس طرح کہا, ان کی اپنے اندر کی لڑائیاں, بھائی اندر کی لڑائیاں تو سب پارٹیز میں ہوتی ہیں لیکن وہ باہر نہیں آتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی لڑتے ہوئے یہ نہیں خیال کرتی ہے کہ وہ عوام تک کیا میسج پہنچا رہی ہے. ایک الزام لگا رہا ہے, پھر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. سو عوام کو لیڈ بھی کرنا پڑتا ہے, کیپٹلائز بھی کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا انڈسٹریز جو ہیں پورے پاکستان میں چیمبرز نے اسٹرائک اناؤنس کی, کون سا پی ٹی آئی کا لیڈر جا کے چیمبر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ملا ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آیا. بھائی جب آپ کو وہ اس کو لیڈ بھی کرنا پڑتا ہے نا, بیکاز پولیٹیکل فریم ورک تو پولیٹیکل پارٹی پرووائڈ کرے گی نا. چیمبرز کا اور انڈسٹریز کا تو یہ کام نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے روڈوں پر آئیں گے اور کس طرح سے احتجاج کریں گے. تو نہ آپ لائرز کے پاس جاتے ہیں, نہ آپ بزنس مین کے پاس جاتے ہیں, نہ آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, آپس میں لڑ کے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک موومنٹ اناؤنس کی تھی جس طرح عمران خان صاحب نے کی ہے 5 اگست کو, اس میں بھی کنفیوژن ہے. یہ 5 اگست کا مطلب تھا یا 90 دن کا مطلب تھا؟ گنڈا پور صاحب اور دوسروں کی اس پر لڑائی ہو رہی ہے. سو آئی ڈونٹ سی مچ ہوپ. اور اس میں سب سے زیادہ افسوس پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے, جو لوگ اس سارے پروسیس میں جن کے لیے ایک زندگی مشکل ہر آنے والے مہینے میں مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. بڑا سمپل ہے, پرچیزنگ پاور اگر کم ہوگی, 3 سال پہلے جس کی 50,000 انکم تھی وہ ہے اب 20,800 کے برابر. تو جب وہ 20,800 کے برابر ہے تو ریئل ویجز کم ہو گئی ہیں. تو جو مسئلہ تو الیٹ کا نہیں ہے. الیٹ کا تو لیے 6 بلین کا پروفٹ ہو رہا تھا, اس کا اب 4 بلین کا ہوگا بیکاز گیس مہنگی ہو گئی یا بجلی مہنگی ہو گئی یا آپ کو بھی امید لگتی ہے کہ یہ جو کل پرسوں ان کے جو میسیجز اندر کی لڑائیاں جو کھل کے پبلکلی سامنے آئی ہیں, پروڈیوسر صاحب درمیان میں اگر وہ مرزا افریدی کے خلاف جو ہے ان کو ٹکٹ سینٹ کی دینے کے اوپر جو وہ ہے, اگر وہ ہو تو ربیہ کو بتا دیجیے گا. مگر زبیر سوال یہ ہے کہ جو کل 90 دن کا کنفیوژن آیا, پھر جو ہے سلمان راجہ ورسز عالیہ حمزہ ورسز علی امین گنڈا پور کے پی ورسز پنجاب جو ہے, از اٹ اوور یہ جو موجودہ ان کی تحریک ہے, یا ابھی چانس ہے کہ یہ کچھ کر لیں گے مزاحمت؟ وہاں پہ ان کے ورکر ہیں عرفان سلیم اور خرم ذیشان,
ان کی جگہ پہ مرزا آفریدی جو کہ 9 مئی کی پریس کانفرنس بھی مزاحمت تنقیدی کر چکے ہوئے تھے. تو یہ تو پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہی معاملہ زیادہ چل گیا ہے. تحریک کیا چلانی ہے انہوں نے؟ کوئی ابھی وہ امید ہے آپ کو نظر آتی ہے کچھ کر لیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کچھ ہوگا. اور سب سے بڑی جو ویکنس ہے نا عامر، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی، آپ کو تو میرے سے زیادہ ہسٹری پتہ ہے کہ تحریک چلانے میں آپ صرف سولو فلائٹ نہیں کرتے. یو وانٹ ٹو ٹیک ایوری میجر پولیٹیکل پارٹی اور انڈیویژل آن بورڈ جو کہ اینٹی گورنمنٹ اس وقت ہے. لائک محمود خان اچک صحیح ہے، ان کی ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے. جیسے ایک زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ کی تھی، وہ ون مین پارٹی تھی، بٹ ہی یوز ٹو لیڈ دی اپوزیشن، چاہے وہ ضیاء الحق تھے، چاہے ایوب خان تھے، اینڈ سو آن. سو اسی طرح سے آپ کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہے. اختر مینگل ہے، ویر از اختر مینگل ان دس ہول تھنگ. وہ اتنا ان کا بڑا سٹانس تھا بلوچستان کے معاملے میں اس وقت. پھر تمام پولیٹیکل، جماعت اسلامی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. میں یہ کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ رہا کہ وہ جوائن کر لیں گے تحریک میں، بٹ وائی ناٹ ریچ ٹو دیم. شاہد خاقان عباسی کی پارٹی ہے اور شاہد خاقان عباسی بڑا کریڈیبل نام ہے، وہ دیکھے جانے چاہیے تھے. سو یہ کوئی منظم طریقے سے تحریک ہو. اب یہ تو اگر ایسٹ بنگلہ دیش میں جیسے ابھی ہوا تھا تو وہ تو ایک چانس ہے کہ جی چانس لگ گیا اور عوام اس طرح سے نکل آئے اور پریشان ہیں اور حکومت نے بیوقوفی کر کے اس کو مس ہینڈلنگ کی تو وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. بٹ نارمل حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ اینڈ آلسو لوکنگ ان ٹو دا فیکٹ کہ لاسٹ 2, 2.5, 3 سال میں جس طرح سے حکومت نے ہینڈل کیا کوئی بھی ڈیمونسٹریشن ہوا ہے، بروٹلی ہینڈل کیا ہے. اور وہ ان کے ورکرز کو پتہ ہے. نومبر 26 کا جب ہوا تھا تو بہت ہی افسوسناک بات تھی. ورکرز وہاں موجود تھے، گولیاں ان کو لگی تھیں، بھاگ رہے وہ تھے، ان کے پیچھے گولیاں چل رہی تھی. ویئر واز دا لیڈرشپ؟ مجھے تو نہیں. ہاں گنڈا پور صاحب کو سب کرٹیسائز کرتے ہیں، میں بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہی واز سین دیئر. مطلب لاسٹ مومنٹ پر وہ وہاں سے نکل کے جا رہے تھے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر واز باقی تو لیڈرز ویڈیوز بنا کے اپنے ڈرائنگ روم سے بھیج رہے تھے ورکرز کو کہ آپ کھڑے رہیں. بھائی آپ ویڈیو کم سے کم اتنی سینسٹیوٹی تو ہونی چاہیے. سو انلیس دے پٹ آل دوز ایفرٹس ٹوگیدر، پھر سب کو سول سوسائٹی کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں، لائرز کمیونٹی کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں، بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ، اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں. کون جا رہا ہے یونیورسٹیز، کون جا رہا ہے کالج؟ 90% 80% سپورٹ ہے ینگ کراؤڈ پہ پی ٹی آئی کی. کون سی یونیورسٹی میں جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یونیورسٹیز میں جا کے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو سپورٹ لینے کی. بٹ آپ کسی کے پاس اگر سولو فلائٹ کر کے آپ سمجھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں موبلائز کرنے کی، یہ بالکل پی ٹی آئی کے بھی رہنما ہیں جو اس قسم کی انڈیکیشن دیتے رہے ہیں کہ یا جو کرٹیکس ہے جو چاہتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ موبلائزیشن کی کمی ہے اور نہیں اتنا انٹریکٹ کیا جا رہا ان متعلقہ کمیونٹی سے جتنا کیا جانا چاہیے. لیکن ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اکثر یہ کمپلین کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک اسٹرکچر جو ہے وہ لیک کر رہا ہے. لیڈرشپ کرائسس آپ نے خود کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوتے تو ہیں، ایٹ لیسٹ باقی تو نظر بھی نہیں آتے. سو یہ جو ایک لیڈرشپ کرائسس کمبائن کر رہا ہے کمیونیکیشن گیپ کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے رہنماؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لائحہ عمل کیا ہے، کرنا کیا ہے. آر دے ناٹ سٹنگ ٹوگیدر؟ ان کی آپس میں نوٹس ایکسچینج نہیں ہوتے؟ مسئلہ کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی کی بہت برے طریقے سے دھنائی ہوئی ہے ان ویریس ٹائمز. پیپلز پارٹی کو تباہ کر دیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اگین فیس دا برنٹ ڈیورنگ مشرف's ٹائم. لیکن اور پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، پی وی پی اپوزیشن میں تھی، اور میں نے تو انسائڈ ویو میرے پاس تھا کہ کتنا زیادہ کنفیوژن اور آپس میں اختلافات بڑھتے ہیں. دو بالکل ڈفرینٹ گروپس تھے، ایک شہباز شریف لیڈ گروپ تھا، ایک نواز شریف لیڈ گروپ تھا. ایک کنفرنٹریشن کی بات کر رہا تھا، دوسرے ریکنسلیشن کی بات کر رہا تھا. بٹ ایک چیز پر سب کا ایگریمنٹ تھا، یہ سارے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں یہ ود ان دا پارٹی ہے. جا کے پبلک میں عطا تارڑ نے کبھی نہیں مریم نواز کے خلاف بیان دیا تھا، یا پرویز رشید نے نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف بیان دیا تھا. سو اس حد تک ایک ڈسپلن تھا کہ بھائی ہمارا کامن کاز ہے، اسٹریٹجی میں فرق ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ایک ان کو جو میں گریس دیتا ہوں تھوڑے سے ان کے آن بہاف آف دیم کہ ون کین انڈرسٹینڈ سم آف دا کنفیوژن، اینڈ دیٹ از کہ ان کے ساتھ جتنی ان کی پٹائی ہوئی
ہوئی ہے. ایک تو ان کے بہت سینئر لیڈرز جو تھے, جو کچھ تو 10 15 20 سال سینئر پوزیشنز پر, اسد عمر سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, اٹس ناٹ اے جوک. اسی طرح سے فواد چودھری ہیں, اسی طرح سے عمران اسماعیل ہیں, علی زیدی ہیں, شیریں مزاری ہیں. ایک تو آپ نے فورس کر کے ڈرا دھمکا کے ان کو پالیٹکس چھڑوا دی, پالیٹکس ہی چھڑوا دی. اب پوری کی پوری اوپر کی لیئر آپ نے نکال دی. جو بچے تھے, جس طرح آپ کے بہت ہی جو اچھے قسم کے جو انسائٹ رکھتے تھے پالیٹکس کے, ایکسپیرینس تھے, شاہ محمود قریشی جیسے, ان کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا. یاسمین راشد کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. شی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ ورکر. مطلب پنجاب میں شی وڈ ہیو ریئلی کریٹڈ ویوز اگر وہ باہر ہوتی. ان کو اندر بند کر دیا, اوروں کو اندر بند کر دیا. عمران خان اوپر بند ہے. سو سلمان راجہ پچھلے 1-1.5 سال پہلے پارٹی میں آئے تھے. ہی از سیکرٹری جنرل. نتھنگ ٹیکنگ اوے فرام سلمان راجہ. ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن. بٹ اوبیسلی وہ والی ڈیپتھ تو نہیں ہے جو کہ میں نے جو آپ نے بڑی تفصیلاً آج جو پاکستان کے ایشوز کا بیان کیا ہے, اس کا میں جو لب لباب یہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری بھی ہے, اور روز یہ بجلی, پانی, پٹرول, تیل سب کے پیسے بڑھا دیتے ہیں. مہنگائی بھی آگے بڑھنے جا رہی ہے. انڈسٹری نہیں چل رہی, زراعت نہیں چل رہی, پارلیمنٹ irrelevant ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کی نالائکی کہہ لیں کہ وہ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل ٹائپ لوگوں کو انوالو نہیں کر رہے, اور آپس کی لڑائیاں ہیں. اوورآل اس کا کوئی بھی جو حالات برے ہیں اور لوگوں کی داد رسی نہیں ہو رہی, اس کے اثرات ملک پہ کیا پڑیں گے, اور سیاست پہ اور جنرلی؟ یہ اس کے حالات تو یہ ہے نا کہ جب آپ نے سب چیز, ایک جمہوریت بالکل آپ نے ختم کر دی ہے, تالا لگا دیا ہے, تو حالات تو ظاہر سی بات ہے, ایک کہنے کے لیے جمہوری ملک ہے لیکن اتھارٹیرین رول ہے. اب اس کا وہی ہے کہ ایک انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ضروری نہیں ہوتا روڈز پر نظر آئے, لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ایک ٹیمپریری سسٹم ہے. یہ جیسے ہی ختم ہوگا, یہ کب ہوگا, 1 سال 2 سال 3 سال میں ایک امپلوژن ہوگا. جیسے ایوب خان کے جانے پر ہوا تھا, جیسے ضیاء کے جانے پر ہوا تھا, جیسے مشرف کے جانے پر ہوا تھا, کہ آپ کو پھر ساری چیزیں ریورس کرنی. یہ 26ویں امینڈمنٹ بھی ریورس ہوگی. یہ جو الیکشن کمیشن کے جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں یہ بھی ریورس ہوں گے. پارلیمنٹ کے جتنے یہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے قانون سازی کی, یہ سب ریورس ہوگا. اور اس کی پرائز کون دے گا؟ اس کی پرائز پاکستان کے عوام دیں گے, بیکاز سارا سسٹم ریورس ہوگا, فیڈرل سٹرکچر دھرم بھرم ہوگا. ایک نا امیدی اور زیادہ پیدا ہوگی کہ کس پر پھر یقین کریں. زرداری صاحب بھی خراب ہیں, شریف بھی خراب ہیں, عمران خان کو پہلے آپ نے غدار کہہ دیا تھا. تو اب آئی مین دا ہول تھنگ ہیز نو بیسس. دیٹ از وائی ہم روتے رہتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ڈیموکریسی اور اس کی ڈکٹیٹرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اسٹیبلٹی سے ہوتا ہے, ایک سسٹم سے ہوتا ہے. چائنا از ناٹ اے ڈیموکریسی, لیکن سب کو یقین ہے کہ 10 سال کے بعد یہاں یہی سسٹم ہوگا. UAE میں بھی یہی سسٹم ہوگا, سعودی عربیہ میں بھی یہی سسٹم ہوگا, سوئٹزرلینڈ میں اور انڈیا میں بھی یہی سسٹم ہوگا. پاکستان کے بارے میں کوئی بھی نہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتا کہ پاکستان میں آج سے 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد کون سا سسٹم ہوگا. بالکل ایک مختلف سسٹم ہو سکتا ہے, جیسا ہم نے پوری اپنی 70-75 سال کی ہسٹری میں دیکھا ہے. ہر ڈیکیڈ از ڈفرنٹ فرام دا پریویس ڈیکیڈ. ہم ہر دفعہ کہتے ہیں, ابھی خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ ہائیبریڈ سسٹم تو بہت اچھا سسٹم ہے. 90 سے اگر ہوتا تو بہت پاکستان آگے ہوتا. تو پھر نواز شریف سے پوچھے جا کے کہ نواز شریف نے اس سسٹم کو کیوں چیلنج کیا تھا 90 سے لے کے اور 2018-20 تک چیلنج کرتے رہے کہ جی یہاں سیولین سپریمیسی ہونی چاہیے. اب آپ واپس لپیٹ کے کسی اور طرف چلنا شروع ہو گئے. سو آئی تھنک جب تک یہ ایک کلیئرٹی نہیں ہوگی, یا تو آپ نے جمہوریت کرنی ہے تو پھر ٹوٹل جمہوریت کریں. میں صرف سماپ مزید کر دوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ خراب ہوتے ہوئے کرنا تو بڑا آسان ہے, ٹھیک کرتے ہوئے کئی سال لگ جاتے ہیں. اور پتہ نہیں جو اس وقت دنیا کے خطے کے حالات ہیں, جس طرح کی سیاست چل رہی ہے, خدا کرے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو اور مواقع آئیں کہ اس کو ٹھیک کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جی بالکل, یہ جو انسرٹینٹی ہے اس کا ایک وشر سرکل ہے, اور یہ کس طرح سے بریک ہوگا, حکومتوں کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. اس میں مزید بھی بات ہونے کی ضرورت ہے عامر صاحب, لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.